औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, NA-249 वो मार्का जिसके बाद माजी में एक दूसरे को चाय बिस्किट पेश करने वाली तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के दस्तों गिरबा दिखाई देती हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पैदा होने वाले इंतशार के हवाले से, तो एक जानिब मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, दूसरी जानिब कादिर मंदुखेल साहब हैं। एक दूसरे पर तुंदो तेज जुमलों का हमला जो है वो मुसलसल जारी है। कहीं पर मिफ्ता इस्माइल साहब फरमाते हैं कि जी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई, हुकूमती मशीनरी की आड़ में पूरे इंतखाबात को हाईजैक किया गया और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस हलके से कभी भी फतहयाब नहीं हुई थी, वो ये सीट सर करने में कामयाब हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र इसलिए नहीं करता चलूंगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हलके में चौथे या अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5वें नंबर पर दिखाई दी है, इसलिए उस जमात का जिक्र करना मेरी नजर में फजूल है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात करूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की जानिब से अपनी फतह के शादियाने बजाए जा रहे थे, लेकिन उससे कबल एक बात सईद गनी साहब ने गुज़िश्ता रोज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जो मैं बावजू होकर आपके सामने पेश करता चलूं। वो फरमाते हैं कि जी कहा गया कि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई और क्योंकि सिंध का एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है, जो सईद गनी साहब खुद हैं, इसलिए धांधली करने में उनको ज्यादा आसानी पेश आई है। अब अगर मैं बात करूं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो सईद गनी साहब फरमाते हैं कि अगर कहीं ना कहीं किसी पोलिंग स्टेशन पर कोई धांधली की शिकायत मौसूल हो रही थी तो वाज़ेह तौर पर यह भी बता दिया जाता कि रात 8 बजे जिस दिन ये इंतखाबात मुनक्किद किए गए हैं, रात 8 बजे ही मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर के बाहर जश्न का समा था और वहां पर बाकायदा आतिशबाजी का सामान तक पहुंचा दिया गया था। अब ये तो हो गई सियासी बात कि NA-249 के इंतखाबात में दोबारा गिनती के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, इस पे जितने लोगों को तालियां बजानी हैं, जितने लोगों को नकारे बजाने हैं, जितने लोगों को शादियाने बजाने हैं, बजाते फिर। और अब बात करूंगा मैं अवामी बात। अवामी बात क्या है जी कि मुल्क में महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोग अब सही मानों में सुकून, जहनी सुकून और आराम के आदी रहे ही नहीं। लोगों ने सही मानों में किसी से शिकवा करना, किसी से शिकायत करना, किसी के सामने रोना धोना, किसी से कोई उम्मीदें वाबस्ता करना छोड़ दिया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो बरसों पहले यह बात कर चुके कि जनाबे वाला हम क्या कर सकते हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं तो मुश्किल हालात तो सब पर आते हैं। जनाबे वाला मुश्किल हालात अगर सब पर आते हैं तो ये मुश्किल हालात आपके वुज़रा पर क्यों नहीं है? ये मुश्किल हालात आपके मुंतखब अरकान पर क्यों नहीं है? ये मुश्किल हालात ऑपोजिशन के अरकान पर क्यों नहीं है? अगर सही मानों में अखराजात ही कम कर लिए जाएं कि आज सियासतदानों के रिश्तेदारों के पास भी 40-40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल ना हो तो शायद ये आवाम कुछ आंसू पोंछते हुए दिखाई दे। असद उमर साहब की बात कर ली जाए, असद उमर साहब कहते हैं सब अच्छा है। असद उमर साहब, आप भी मेरी तरह माशाल्लाह चश्मा लगाते हैं, खुदारा उसका नंबर ठीक करा लीजिए। आपको कहां से कोई अच्छाई दिख रही है पाकिस्तान के अंदर? प्राइम मिनिस्टर साहब, मुत्तादिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट बशमूल इज्जतदार सियासतदान के, लोग समझ गए मैं किन की बात कर रहा हूं, बशमूल इज्जतदार सियासतदान के सब यही बात बोलते हैं कि खान साहब आपको सही गाइड ही नहीं किया जा रहा। सूरत हाल चना हो चुकी है लेकिन दिखाई गंदम जा रही है। आज ये सूरत हाल है, आगे मजीद बढ़ जाएगी। क्या तब भी खान साहब यही बोलेंगे कि मईशत बड़ी मुश्किल से स्टेबल किया? अरे जनाबे वाला किसने स्टेबल कर दी, मुझे जरा बता दें। कोई एक ऐसा सेक्टर बता दें जिसके लोग खुशहाल हों या जिसके लोग माजल्ला सुम्मा माजल्ला कुरान दरमियान मुगल्लज़ात ना निकाल रहे हों आपकी हुकूमत की शान में। रमजानुल मुबारक का महीना है और अब तो गुजर गया सर, आगे लॉकडाउन आ रहा है। दोबारा सवाल दोहरा दूं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, तैयारी क्या है जनाबे वाला?
چلیں 1 سال پہلے جو حالات تھے اس پہ تو تمام حکومتوں کی جانب سے یہی بات کی گئی تھی کہ جی ہمارے سامنے تو پہلی مرتبہ اس طرح کی صورتحال آئی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو جناب والا 1 سال میں کوئی پریکٹس تو کی ہوگی آپ نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے. بتائیں کتنے ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے گئے, بتائیں کتنے کووڈ کے اسپتال قائم کیے گئے, بتائیں کون سی پالیسی ایسی مرتب کی گئی جس سے لوگوں کا روزگار محفوظ رہے, کون سی ایسی پالیسی مرتب کی گئی جس سے معیشت کی بدحالی نہ دیکھنی پڑے, کون سی ایسی پالیسی مرتب کی گئی ہے جس سے دہاڑی دار طبقے کو گھروں پر راشن پہنچانے کے لیے کوئی حکمت عملی ترتیب دی جائے. اگر صحیح معنوں میں محض فواد چودھری کے بیانات اور شہباز گل صاحب کی زبان درازی, مرتضی وہاب صاحب کے بیانات اور سعید غنی صاحب کی زبان درازی, اس کو اگر صحیح معنوں میں کووڈ کی تیاری کہتے ہیں تو دونوں جماعتوں کی عقل پر سلام کرنے کا دل کرتا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, شہزاد شیخ صاحب. بہت شکریہ شہزاد بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما ہیں رانا گلزار تاج صاحب نے. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ حکمران جماعت تحریک انصاف کے رہنما پاندی خان بختی صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ پاندی خان صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. پاندی خان بختی صاحب, ظاہر سی بات ہے حکومت آپ کی ہے سر, تو صحیح معنوں میں پہلا سوال آپ سے ہی بنتا ہے سر, ذرا بتا دیں جتنی باتیں میں نے کی ہیں آپ کس حد تک اس سے متفق ہیں, اور اگر صحیح معنوں میں آپ اس سے کوئی اختلاف کرتے ہیں تو اس کا کھل کے اظہار کریں تاکہ میں اگلا سوال آپ سے پوچھ سکوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میٹرو چینل 2 ٹوک کا شکریہ جو آج ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نمائندگی کا موقع دیا. علی بھائی جتنی بھی آپ نے باتیں کی کچھ باتیں صحیح ہیں, جس طرح NA 249 کا الیکشن کا آپ نے ذکر کیا, بالکل اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کھلم کھلا جس طرح سعید غنی صاحب کے کچھ سوشل میڈیا پہ تصویریں وائرل ہوئی, بلیڈ پیپر ان کے ہاتھ میں 3-4 بندے بیٹھے ہوئے, وہ اپنا وہاں کام جاری رکھے ہوئے تھے. اب ظاہر سی بات ہے ریکاؤنٹنگ ہونی جاری ہے اس کی. میں چاہ رہا ہوں کہ ریکاؤنٹنگ کے ساتھ ساتھ ان کی تصدیق بھی کی جائے کہ آیا جو ووٹ ڈلے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. اور دوسری بات جس طرح آپ نے ذکر کی معیشت کے اوپر, تو دیکھیں جس طرح خان صاحب پچھلی دفعہ بھی کافی بیانات میں کہہ چکے ہیں, اب بھی کہہ رہے ہیں کہ معیشت واقعی ہے, اس کو ہم کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. جس طرح سے تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے جو وزیر ہیں وہ اس چیز کو قابو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. سر کس طرح بتانا پسند کریں گے؟ جی کس طرح؟ جس طرح دیکھیں ان چیزوں پہ ٹوٹل معاملات ڈپٹی کمشنر اور کمیشن کے اوپر بنتے ہیں جو کہ نیچے سطح پہ معیشت کے حوالے سے, جس طرح کے سبزیاں اور اللہ آپ کا بھلا کرے جو مہنگے ہیں, جس طرح فردوس عاشق عوان کا ایک وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ کچھ دنوں سے وائرل ہو رہا ہے. دیکھیں اگر اس طرح چیزوں پہ اگر کنٹرول ہم کریں گے تو کافی بہتری. اچھا آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ 249 کے حوالے سے چلے ٹھیک ہے کہ اگر ریکاؤنٹنگ کا جو ہے وہ کہا گیا ہے تو آپ لوگ فورینسک آڈٹ کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. کیوں سر آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں یہ مطالبہ؟ تو نون لیگ کا ہو سکتا ہے, تحریک لبیک کا ہو سکتا ہے, پاکستان تحریک انصاف تو چوتھے نمبر پر آئی ہے. دیکھیں بالکل چوتھے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف آئی ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ 2018 میں پہلے نمبر پہ تھی پاکستان تحریک انصاف. یہ چیزیں تو سیاست میں ہوتی رہتی ہیں, کوئی آگے کوئی پیچھے. اتنا پیچھے؟ جی اتنا پیچھے. ظاہر ہے جس طرح فیصل واڈا صاحب کا جو حلقہ تھا, جی میں ایز اے اپنی ایک رائے دے سکتا ہوں, شاید فیصل واڈا نے اس طریقے سے وہاں کے عوام کی مسائل ڈیور نہیں کرے. اچھا باقی الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف اچھی پوزیشن پہ ہے. جس طرح ملیر میں تھا اچھی پوزیشن پر آئی. سر یہ اس پہ الحمدللہ نہ پڑھے, اس پہ آپ استغفر اللہ پڑھیں. چوتھا نمبر ہے سر. NA 240 کی میں ذکر نہیں کر رہا. اچھا 249 میں بالکل میں اپنی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر حیثیت کے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس ٹائم جو کراچی ڈویژن بنی ہوئی ہے جی اس کو ذرا تبدیل کی طرف لے کے چلیں. اچھا جس طرح سے ڈسٹرکٹ وہاں فعال نہیں تھا پارٹی کی, جی ڈسٹرکٹ جو ذمہ دار تھے وہ اس حساب سے فعال نہیں تھے. امجد آفریدی ایک اچھا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بھی ہے اور وہیں کا لوکل نمائندہ ہے. چلے میں اس پہ بھی بات کروں گا. ویسے امجد آفریدی صاحب سے میں بھی واقف ہوں, اکثر آتے ہیں پروگرام کے اندر, لیکن ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی والوں سے بھی یہ سوال کر لیا جائے کہ اگر سعید غنی صاحب کی وہ تصویریں صحیح تھی تو کیا اس حد تک گر گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ان کو دھاندلی کی نوبت آ گئی ہے؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بتانا پسند کریں گے سر,
अच्छी खासी सीट थी, इतनी मेहनत की आप लोगों ने, आखिर में फिर भी धांधली करनी पड़ी, नून लीग भी नाराज, पीटीआई वाले भी नाराज, और भी कोई जमातें हैं जो आपसे नाराज हैं, क्यों सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मोहम्मद अली भाई। देखिए, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2013 में भी यहाँ पर 61,017 वोट मिले थे। ख्वाजा सुहेल मंसूर जो है वो एमक्यूएम के 67,000 वोट लेकर एमएनए बने थे। सही। और अब्दुल्ला बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे जिनको 61,000 वोट मिले थे। तो ऐसी बात नहीं है कि हमने धांधली की। देखिए, ये एक शोर होता है और अवाम का फैसला है, और ये अवाम ने वोट दिए हैं, कोई हमने अपने घर से वोट नहीं डाले। जहाँ तक सईद गनी साहब की जो बात आप कर रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया है, इस पर बहुत कुछ होता है, आता है, और इसमें कोई सदाकत नहीं है। आपके पास अगर कोई ठोस शवाहिद हैं, मुस्तनद शवाहिद हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन को आप लिख कर दें तहरीरी तौर पे, और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लिख कर भी दिया है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है। तो उसमें आज हेयरिंग हुई है और इलेक्शन कमीशन ने उसमें 6 मई मुकर्रर की है रिकाउंटिंग की। तो बिल्कुल जिसको रिकाउंटिंग के अंदर अब जो विन होगा वही एमएनए होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट सईद गनी साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि खुशाइन बात है, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन राना साहब, मादी खान साहब फरमा रहे हैं कि जी आप लोग जो है वो सही मानों में रिकाउंटिंग नहीं, बल्कि फॉरेंसिक ऑडिट कराना पड़ेगा कि जो वहाँ पे वोट डले हैं वो ऑथेंटिक है भी कि नहीं। नहीं, बांदी खान साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा। और हमने तो इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, उस इदारे से सब ने रुजू किया है। तो जो फैसला अब इलेक्शन कमीशन में, वहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद होंगी, उनके दरमियान ये फैसला होगा सबके सामने। तो मैं समझता हूँ सबको काबिल कबूल होना चाहिए, वो कोई भी हो, इसमें तमाम पार्टीज़ हो। लेकिन राना साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी आप लोगों ने इंतखाबात से पहले जो है वो वहाँ पर काफ़ी फंड्स लगाए, वहाँ पे तरक्याती काम शुरू करा दिए गए, इस वजह से आप लोगों को वोट मिल गया, वरना सही मानों में वो जगह आपका किला नहीं समझा जाता। देखिए, ये अवाम है और किला, मैं तो इसको नहीं समझता, ये अवाम किसी की जागीर नहीं है। ये जब चाहे जिसको वोट दे सकती है, और वहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना काम कर रही थी और कर रही है, और वहाँ पे बहुत से हमने वहाँ पे काम भी किया। काम की डेफिनेशन क्या है उस हलके के अंदर? लोग जानते ही नहीं है, वहाँ तो पीने का पानी तक नहीं है सर। देखें, पानी का जहाँ तक आपने सवाल किया, ये पूरी कराची का इशू है। अच्छा। और इस तरह का इशू है सर, कराची के अंदर लाइनों में पानी नहीं आ रहा, वहाँ तो लाइनें ही नहीं है, पानी कहाँ से आएगा? जी, कराची में मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि आबादी बहुत ज़्यादा है और पानी का जो मसला है वो बड़ा देहरीना है। पूरी कराची की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें बल्दिया नहीं, इसमें तमाम इलाके मौजूद हैं। और लाइनों की जहाँ तक बात है, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर लाइनें भी हैं, पानी भी। पहले ये औरंगी टाउन वाला जो इलाका था, यहाँ से पानी देते थे, लेकिन उसके बाद अब हब चौकी से डायरेक्ट वहाँ पर लाइन है पानी की। और जो एरियाज, ये मुश्किलात हर इलाके में पानी की, जो कि ज़ाहिर है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, आबादी ज़्यादा है, पानी कम है, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात तो पूरी आवाम के ही हैं, किसी एक के नहीं हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ तक बात इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी मौजूद थे और काउंसलर्स भी मौजूद थे, वहाँ काम हुआ है। और आवाम ने जी एक चेंज किया है, क्योंकि फैसल वाडा वहाँ पर 2.5 साल एमएनए रहे, 3 साल, तो उनकी कारकर्दगी भी आवाम ने देखी। अच्छा। कि जो भी उनकी कारकर्दगी थी, तो उसको देखकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने वोट दिया। तो हम बल्दिया की आवाम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक इंतखाब किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और हम तमाम कराची के लोगों को कहते हैं कि जी, उनसे गुजारिश करते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आजमाएं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह नेक नियति से काम करेगी। चलें, ठीक है। शहदाद शेख साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। शहदाद भाई, क्या कहना पसंद करेंगे सर? क्योंकि एक तासुर पाकिस्तान में आ चुका है आजकल कि किसी भी हल्का इंतखाब के अंदर जो है वो इंतखाबात होते हैं, वहाँ पे मैं जीत गया तो सही, आप जीत गए तो गलत, धांधली हुई है। क्यों सर, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि इस जमहूरी निज़ाम के अंदर जो सियासत है
لفظ عوام تو بہت استعمال کیا جاتا ہے جی جی لیکن در حقیقت جو بھی اس سیاسی میدان میں آتا ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے آتا ہے. صحیح. اور اس کی سیدھی سی مثال, اور یہ اکراس دا پارٹی لائن بات ہے, یہ کسی ایک جماعت کے حوالے سے بات نہیں ہے, کہ جو لوگ جب سیاست میں آتے ہیں اور پھر کافی اوپر تک جاتے ہیں, جب وہ سیاست میں آتے ہیں اس وقت ان کی معاشی حیثیت کیا ہوتی ہے, جی جی, اور جب وہ جیسے جیسے سیاست میں آگے بڑھتے ہیں تو ان کی معاشی حیثیت میں بھی اضافہ ہوتا بڑھتی جاتی ہے سر. تو اگر کوئی شخص واقعی عوامی مفاد کے لیے سیاست میں آئے, اور جبکہ سیاست کا مطلب بھی یہی ہے جی جی, کہ امت کے امور کی نگہبانی کرنا, تو اس میں کوئی آدمی دے گا ہی, لے گا بہت. جی جی بالکل. یعنی کہ اگر کوئی شخص عوام تب مانے جب بندہ ڈبل کیبن میں آئے اور بائک پہ واپس جائے. بالکل. تو اب جب ظاہری بات ہے تو ایک کمپٹیشن ہے یہ جی, تو ہر شخص کو پتا ہے کہ اگر وہ نارملی کوئی کاروبار کرتا ہے اس میں بڑے مسئلے مسائل ہیں, آپ کو بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے, صحیح, 10,000 چیزوں کا سامنا کرنا, پھر کہیں جا کے آپ کے لیے منافع سیکیور ہوتا ہے. جی جی. لیکن اس جمہوری نظام کے اندر جو سیاست ہے جس کے اندر قانون سازی آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ ایک قانون کی تبدیلی سے بیٹھے بٹھائے راتوں رات کسی کو ڈبو سکتے ہیں اور کسی کو اوپر سے کہیں نیچے سے اوپر پہنچا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے یہ جھگڑا ہے. اگر جنرلی سارے ہی عوام کے مفاد کے لیے ہوں تو پھر تو جو بھی سب سے بہتر ہوگا وہ آئے گا تو عوام کے مفاد کے لیے کام کرے گا. لیکن بنیادی طور میں جمہوری نظام, اور میں آپ کو اس میں ایک اور بات ایڈ کروں, جیسے پاکستان تک یہ صورتحال محدود نہیں ہے. جی, ویسٹرن کنٹریز جہاں سے جمہوری نظام ہمارے پاس آیا ہے اس وقت وہاں بھی سوسائٹیز اسی حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں, اور عوام کے اندر بڑی وہاں بھی ایک بحث موجود ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. اور میں اگر ایک بات مختصر کر ختم کروں کہ ٹرمپ صاحب جب آئے تھے جی جی, تو ٹرمپ نے اپنے الیکشن میں لوگوں سے ہی کہا تھا میں روایتی سیاستدان نہیں ہوں. صحیح. اور یہ جتنے سیاستدان ہیں یہ اپنے مفاد کے لیے یہ معاملات کو لٹکاتے ہیں, آپ کے لیے کام نہیں, میں آپ کے لیے آ کے کام کروں گا. جی جی. لیکن آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ تو اصل پرابلم بنیادی جی جی روٹ کاز اس کا یہ ہے. اچھا, تو کوئی بھی آتا رہے گا, ان کی لڑائی جھگڑا ہے کہ میں نے سیٹ پہ بیٹھنا ہے, میں نے بیٹھنا ہے, تاکہ میں اپنے مفادات کو آگے لے کے جاؤں. عوام کے مفاد کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بالکل بھی پرواہ نہیں ہے. پاندی خان بختی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, پاندی صاحب کیا کہنا پسند کریں گے؟ سر فیصل واڈا صاحب کے اوپر اتنا تبرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا. میری نظر میں تو سر کراچی کے کسی بھی حلقے میں بائی الیکشن کرا لیں, دوبارہ آپ لوگوں نے آنا نہیں ہے. کیوں علی بھائی ایسی بات بھی نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی حلقے سے بھی کھڑا ہو تو انشاءاللہ جیتے گی. اچھا, پچھلے 6 حلقے ہار چکے ہیں سر آپ, دیکھیں اب بھی حلقے نہیں ہو رہے. 6 حلقے میں صرف آپ کو سندھ کی بات کروں گا. اچھا, کیونکہ جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے اور جہاں میں تھا وہاں تو آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کی یہاں حکومت بھی ہے. جی جی, اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے اداروں کو خاص طور پہ پولیس دوسرے اداروں کو جس طرح سے اپنا ایک غلام بنا کے چلا رہی ہے. 88 میں بھی وہی معاملات ہوئے, FIR ہوئی, گرفتاریاں ہوئی, اور NA 249 میں بھی سعید غنی صاحب پوری پیپلز پارٹی کی قیادت دھڑا دھڑ وہاں الیکشن کے ٹائم پہ کام ہو رہے ہیں, معاملات چل رہے ہیں. ابھی میرے بھائی گلزار بھائی پانی کا ذکر کر رہے تھے, میں آپ کی نالج میں ایک بات اور بھی اضافہ کرتا چلوں کہ پانی کے 3 کے 4 کی جو لینیں ہیں وہ ہمارے ایریے سے ہو کے نکلتی ہیں, PS 99 تو اپنا منڈی کے یہاں سے ہو کے نکلتی ہیں. وہاں پانی اتنا ضائع ہو رہا ہے, واٹر بورڈ کو ہم کمپلین کر کے تھک گئے ہیں کہ واٹر بورڈ ان کو نہیں کر رہی ہے, کوئی رسائی نہیں کری ہے. وہاں لوگ پانی سے پریشان ہیں. اگر وہ پانی کو لینے صحیح کرائیں تو آگے پانی پہنچ سکتی ہے. وہاں یہیں انہی کے مقامی لوگ پانی بیچ رہے ہیں, مختلف ٹینکریں چلا رہے ہیں. اس حلقے سے MNA کون ہے کہاں سے جہاں کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ MNA PTI کے ہیں سیف الرحمان صاحب. سیف الرحمان صاحب, سیف الرحمان صاحب کو بھی تو 40 کروڑ روپیہ ملا ہے نا سر؟ الحمدللہ کام ہوئے. اچھا, الحمدللہ لائنیں ٹھیک نہیں کرائی, باقی کہاں کام کرا لیا انہوں نے؟ کون سے دیکھیں واٹر بورڈ آتے ہیں ان کے انڈر میں, اپنا پیپلز پارٹی کی کس کے انڈر میں آتا ہے؟ نہیں, الحمدللہ وہاں جو ترقیاتی کام تھے سیوریج کے, روڈ کے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے پورا ہمارا PS 99 جو تھا ٹوٹل مضافاتی ایریا ہے. اچھا, پورا علاقہ تورا بورا کا جو ہے پورا چینج ہو گیا سر, پیرس بن گیا ہے الحمدللہ, پہلے سے بہتر ہوا. اچھا, اسٹیل کی سڑکیں ہو گئی ہیں سر ماشاءاللہ الحمدللہ. اسٹیل کی سڑکیں نہیں, سڑکیں آپ کو ایسے ملیں گے جیسے علی بھائی آپ کے سر کے کالے کالے بال ہیں, ایسے کارپیٹ بچھائے, روڈ بھی کالے کالے آپ کو ملیں گے وہاں. اچھا, اور کتنے دن تک رہیں گے سر؟ پہلی بارش میں ہستی مسکراتی تو نہیں دکھیں گے انشاءاللہ. یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کام نہیں ہوا, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کام ہوا, جہاں ہر ایک وقت سڑکیں بنانا آپ کا کام تو نہیں تھا سر؟ تو کام نہیں کیا تھا نا بھائی, سڑکیں سیوریج کام. تو لائن ڈالنے میں آپ لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے, سڑکیں ڈالنے میں مسئلہ نہیں ہوا. لائن ڈالتے ہوئے کوئی دیکھے گا نہیں نا, سڑکیں ڈالتے ہوئے سب دیکھ لیں گے. واٹر بورڈ کن کے انڈر آتا ہے علی بھائی؟
अच्छा, वाटर बोर्ड केडीए किसके अंडर में आता है सर? जी, केडीए किसके अंडर में आता है? मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, वाटर बोर्ड इनके अंडर आता है। मैं अच्छा। खुद काफी दफा कंप्लेन दे चुके हैं वहाँ पे पानी के इश्यूज पे। असल चीज है चोरी में ये खुद मुलविस हैं, ये कहाँ से ठीक करवाएंगे? अच्छा। कहीं से हमने कहीं पैकेज उनको कह के के कहीं सही करवा भी दिया, अच्छा। फिर से वही हाल, टैंकर माफिया ज्यादातर के वहाँ इनकी चल रहे हैं। अच्छा, तो फहीम खान साहब को भी आज परसों एक फड्डा हुआ है असिस्टेंट चीफ इंजीनियर से, याद है आपको? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं। अच्छा, नॉलेज में नहीं है। चले मैं आगे बढ़ जाता हूँ। राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। सर, एक जगह लोग जो है वो पानी ना होने की वजह से परेशान है और एक जगह लाइनें फटने की वजह से परेशान है। सर, चेक इन बैलेंस नहीं है आपकी हुकूमत के अंदर? मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि 2.5 से 3 साल हो गए हैं पीटीआई के दोस्तों को यही शोर मचाते हुए कि वो चोर है, वो गलत है, वो सही है, फला तो है। डायरेक्ट सही तो इल्जाम लगा रहे हैं सर कि पानी चोरी में मुलव्वस हैं आपके लोग। अब सुन लीजिए, अच्छा, तो इन्होंने ना तो एहतसाब करना है, ना इन्होंने अच्छी हुक्मरानी की मिसाल कायम करनी है, इन्होंने कौम का वक्त ख़राब करना है, इन्होंने अपना सब कुछ चेक कर लिया है कि इनकी आवाम में कितनी वर्थ है। अच्छा, जो अभी ज़िम्मी इलेक्शन हुए हैं उन सब में इनको नज़र आ गया है कि हम अगले इलेक्शन हम नहीं जीतते, हम साफ हो जाएंगे, क्लीन ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा। अब जाहिर माशाल्लाह है कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है उनका। वो तो कह रहे हैं कि अभी भी कराची के जी। किसी हल्के से जो है वो इंतखाबात हो तो जाएंगे, अभी तो हुआ पीटीआई है, वाले आएंगे। तो हुआ है ना बल्दिया में, देख तो वो तो कह रहे हैं आप लोगों ने मशीनरी इस्तेमाल की है सर। ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि पूरा वक्त इसमें गुजर रहा है और अच्छा। इंशाल्लाह इसी पे गुजरेगा कि एक तो इन्होंने देखिए, एहतसाब खदशात किसी का किसी नहीं एक करना। जमात को होते हैं सर, ना, सुने। तो मैं बात आपकी तस्लीम करता सर। खदशात 3 जमातों को हैं सर, कुछ ना कुछ तो ऊंच नीच हुई है देखिए, ना। जितने लोगों को खदशात हैं इलेक्शन कमीशन में वो गए हैं, अच्छा। उनके खदशात, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए हैं। ठीक है। आज हेयरिंग हुई है। अच्छा। और उस पर रिकाउंटिंग का हुक्म दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने अच्छा। 6 मई को। तो इंशाअल्लाह दूध का दूध पानी का पानी 6 तारीख को हो जाएगा और उसमें जिसको भी जीत मिले काबिल कबूल होगा। अच्छा राना साहब, 2018 जहाँ के तक इंतखाबात की बात कर रहे हैं ना फिर? मैं आपसे 2018 के इंतखाबात की बात कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए, कितने हलकों पर आपको तहफ्फुज़ात सर, हैं? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये पूरा इलेक्शन जो था, ये इलेक्शन ही पूरा वोट चोरी हुआ है। अच्छा, 2018 का पूरा इलेक्शन? जी बिल्कुल। आप ये अंधी साबित हो मसाली रहा है जी। देखिए, ये साबित हो रहा है जितने ज़िम्मी इलेक्शन हो रहे हैं पीटीआई एक के बाद दीगरे तमाम हलकों से हार गई। अच्छा। इस बात से ये बात तो साबित होती है, ठीक अच्छा। है, लेकिन ठीक है इससे साबित क्या होता है सर कि इलेक्शन चोरी हुए थे या कारकर्दगी सिफर है? सर, चोरी हुए ना, अच्छा। कारकर्दगी सिफर। देखें, अवाम को इन्होंने कहा कि जी मैं एक खुशखबरी सुनाई, नवीद सुनाई अच्छा, कि जी मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं ये अच्छे काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं महंगाई की सतह को कम करूंगा, ये हुक्मरान जो है चोर हैं। ठीक है जी, आपको इख्तिदार दे दिया गया, सही। आपका सबसे पहले काम था कि आप अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करते। आपने अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं किया, आपने दुश्मनी की, आपने अवाम को जो खुशखबरी सुना रहे थे, आपने अवाम पर शबे खून मारा। अच्छा। आपने लोगों को बेघरों को घर का वादा किया, आपने किसी को घर नहीं दिया, आपने बेरोजगारों को रोजगार की नवीद सुनाई। क्रॉस द बोर्ड इंसाफ तो हो रहा है ना। जहांगीर तरीन साहब भी बेचारे आ गए हैं रगड़े के अंदर। कौन से? देखिए, वो भी यही बात बोल रहे हैं, आप क्या जान लेंगे सर? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अच्छा। कुछ भी नहीं हो रहा। सर, बिल्कुल चीख रहे हो? जहांगीर तरीन, मैं आपसे गुजारिश करता चलूं, जहांगीर तरीन से बैक चैनल से उससे हाथ जोड़े जा रहे हैं उसके सामने कि अच्छा। खुदाराब खान साहब से मिलिए, खुदाराब खान साहब से मिलिए। देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा जी। हूं कि ये अच्छी हुक्मरानी के लायक नहीं है। अच्छा। ये इन पर किसी को एतमाद नहीं है खान साहब पे, ना अवाम को ना ही अपोजिशन को। अच्छा। क्योंकि इसलिए कि इन्होंने अपना वकार खो दिया, इन्होंने कौम से झूठ बोला। ठीक ये है। झूठे खान हैं। चलें, ठीक है, ठीक है। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहजाद शेख साहब सीनियर तज्ज़ियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। शहजाद भाई, क्या कहना पसंद करेंगे सर? क्योंकि सही मानों में कुछ लोग कहते हैं कि जी पहले के इंतखाबात चोरी हुए थे इसलिए हर ज़िमनी इंतखाब हार रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी कोई कारकर्दगी नहीं है इस वजह से हार रहे हैं। आपको क्या लगता है सर? देखें, ये चोरी होना या कारकर्दगी ना होना ये तो अब ज़िमनी बातें हैं। अच्छा हर दौर में इंतखाबात, आप भी शहर में पले बड़े होंगे। जी जी बिल्कुल, हम भी शहर अल्हम्दुलिल्लाह में पले बड़े हैं जी।
ہم جانتے ہیں کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو جو ان جماعتوں کو جنرلی لوگوں میں پاپولیرٹی حاصل ہوتی ہے، لیکن الیکشن کے دن وہ کیا حرکتیں کرتے ہیں. صحیح. تو ایشو یہ نہیں ہے کہ چوری ہو رہا ہے اور غلط لوگ نمائندے بن رہے ہیں. اسی طرح سے ایشو کارکردگی کا بھی نہیں ہے. کارکردگی کیسے مختلف ہو سکتی ہے؟ جو بھی جماعت اس ملک کے اندر اقتدار میں آتی ہے وہ کس نظام معیشت کو اس ملک میں لاگو کرتی ہے؟ وہ سرمایہ دار نظام ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی جب الیکشن جیت کے آئے ہیں تو الیکشن سے پہلے ان کی اگرچہ باتیں بہت ریڈیکل قسم کی تھیں، جس میں ایک مشہور مقولہ تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنا وزیر خزانہ کس شخص کو بنایا؟ صحیح. جو کہ پیپلز پارٹی جی حفیظ شیخ صاحب جی، اور دوسرا بھی پیپلز پارٹی کا ہی ہے اور اب بھی دوسری پیپلز پارٹی کا. اور جن اسد عمر کو بھی اگر وہ ان کی جس پارٹی سے لے کر بھی آئے تھے تو ان کے پاس بھی اس ریڈیکل نظریاتی کو ریڈیکل نظام موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو جب اسی نظام کے علمبردار لوگ آتے رہیں گے تو آپ یہ توقع کریں کہ کوئی نتیجہ مختلف نکلے گا؟ نتیجہ بالکل بھی مختلف نہیں نکلے گا. اچھا. ہم کو اسی وجہ سے کوئی بھی دور ہو، زیادہ پیچھے نہ جائیں، پچھلے 20-25 سال کے ادوار دیکھ لیں، لوگ مہنگائی کے حوالے سے چیخ رہے ہوتے ہیں، لوگ بجلی، گیس، یوٹیلیٹیز کی پرائسز کے حوالے سے چیخ رہے ہوتے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پانی میسر نہیں آ رہا، کھانا کلچر تبدیل نہیں ہو رہا، صحت کی سہولیات میسر نہیں، یعنی کسی بھی شو کے حوالے سے کوئی آپ کو تبدیلی، ایسی تبدیلی جو کہ واضح طور پہ ہو. ہاں، ہر حکمران اگر الیکشن جیتنے کے لیے یا دکھانے کسی ایک کا چیز کو اٹھا کے، کسی نے میٹرو بنا دی، کسی نے خیراتی یہ کھانا کھولنا شروع کر دیا، کسی نے ہاسپٹل کو ذرا ترقی دے دی، لیکن کوئی بھی ریڈیکل کام نہیں ہوا. تو جب ایک ہی نظام کے علمبردار آ رہے ہیں، نعرہ مختلف ضرور ہوتا ہے شاید بظاہر، لیکن ایک ہی نظام کے علمبردار ہے، تو اس لیے بھی نتیجہ مختلف نہیں نکلتا اور سب کی کارکردگی ہمیں ایک ہی جیسی نظر آتی ہے. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ مقولہ بن گیا ہوا ہے کہ یار سارے برائیاں ہیں، بڑی برائی کو چننا ہے یا چھوٹی برائی کو چننا ہے. صحیح. اور اسی میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ یہ بھی جو مقولہ ہے نا، چھوٹی برائی بڑی برائی کا، یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. اچھا. چاہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت ہو جی، یا دنیا میں جو جمہوریت کا مطلب امریکہ ہو، وہاں پر بھی یہی مقولہ استعمال کیا جاتا ہے. لوگ جب ووٹ ڈالنے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم چھوٹی برائی یا بڑی برائی. صحیح. تو چھوٹی برائی کہ یار کسی طریقے سے ہمارا جو ہے کہ ہماری وہ برائی کچھ کم ہو جائے. اچھا. چوائسز وہ دیکھا جاتا ہے نا کہ لینڈ گریور بھی کھڑا ہوا ہے اور چپل چور بھی کھڑا ہوا ہے، بہتر ہے چپل چور کو دے دو. بالکل. تو بس وہ، تو اس سے بڑی بدقسمتی پھر کیا ہو سکتی ہے؟ یہ حقیقت ہے اس وقت. تو اس لیے پاکستان کے اندر بھی ظاہر بات ہے، پاکستان بھی وہی سسٹم ہے یہاں پہ چل رہا ہے، یا یہ کہہ لیں اسی سسٹم کا سب سے برا ترین ورژن ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے. تو ہم یہ توقع رکھیں کہ جو لوگ آ رہے ہیں، اب آپ دیکھنا ہمارے پاس اس کے بعد آپشن کیا ہے، یعنی کہ آخری جب الیکشن ہوئے جس کے اندر پی ٹی آئی بظاہر ایک نئی جماعت کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا گیا اور لوگوں کو اتنی امیدیں باندھ دی گئیں، اب اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی کہ ہم دوبارہ نون کے پاس جائیں گے، دوبارہ پیپلز پارٹی کے پاس جائیں گے، دوبارہ کس کے پاس جائیں گے؟ صحیح. اور اگر کسی نئی بھی جماعت کو اور ایک آپ دوبارہ نکال بھی دیں گے، آپ ان سے پہلے دن ہی پوچھ لیجئے 2-4 بیسک سوالات. کیا آپ سود کے نظام کو ختم کریں گے؟ صحیح. کیا آپ بجلی گیس کو پبلک پراپرٹی ڈکلیئر کریں گے، اس کی پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے؟ جی. کیا آپ کرنسی کو ڈالر سے ڈیلنگ کریں گے؟ کیا آپ قرضے لینا بند کریں گے سودی؟ کیا آپ IMF کے پاس جانا بند کریں گے؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. تو جب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ چلے ٹھیک ہے. اچھا شہزاد بھائی، ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہو رہا ہے سر، آپ اور میں دونوں یہ بات جانتے ہیں سر کہ اس وقت ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں سر، بے روزگاری ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، لوگ اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کے نہروں میں پھینک رہے ہیں، رہی صحیح کسر جو ہے وہ کورونا نے پوری کر دی ہے. سر کیا لگ رہا ہے سر آگے حالات اچھے نہیں ہیں، کس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ سر حالات اس میں تو کوئی شک نہیں کہ برے سے برے کی طرف جا رہے ہیں. جی بدتر ہو گئے، بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ایک آزمایا ہوا حل ہے، جب ہم اسی کو دوبارہ لاگو کریں گے تو پھر نتیجہ کیسے دوسرا نکل سکتا ہے؟ تو وہ جو ایک مقولہ ہے کہ آپ شراب کی بوتل بدل رہی ہے، شراب وہی پرانی ہے. میں شراب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، بلکہ کہ دودھ سڑا ہوا دودھ ہے، بوتل بدلتی جاتی ہے، کیسے نتیجہ مختلف نکلے گا؟ ہمیں ایک ریڈیکل سوچ کی ضرورت ہے. یعنی کہ جب یہ کوئی شخص کہے کہ میں نے IMF کے پاس نہیں جانا تو ہم اس کو مذاق نہیں اڑانا. یا یہ کوئی شخص کہے کہ میں نے پیسے ڈالر سے ڈیلنگ کرنا ہے روپیہ کو، تو ہم اس کا مذاق نہیں اڑانا. پھر لیکن آگے مزید پوچھنا یہ ہوگا کیسے، کیونکہ یہ تو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے کہ جو بھی حل، یعنی کہ ابھی سوچیں نا، ہر وہ حل جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے استعمال کیے تھے اس معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے، سو کالڈ کھڑا کرنے کے لیے، وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی کر لی ہے. صحیح. تبدیلی نہیں ہے. تو ہمیں ایک بالکل ریڈیکل سولوشن پہ جانا پڑے گا. یہ سارے آزمائے ہوئے سولوشنز ہیں. چلیں ٹھیک ہے. پانی خان صاحب سر کچھ بتانا پسند کریں گے؟ سر کووڈ کا میں نے ذکر کیا، میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی آپ بتا دیں سر، کیا پالیسی دکھ رہی ہے آپ کو وفاقی سطح پر، اور کیا پالیسی ایک سال میں اپنائی ہے آپ لوگوں نے اب تک؟ دیکھیں علی بھائی، کووڈ کا ایشو
اس ٹائم پورے ملک میں چل رہا ہے، جس طرح ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان میں بھی جیسے ایک وبا آئی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے جس طرح کے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ایک تو رش نہ لگایا جائے، اس حوالے سے اس کی ویکسین بھی الحمدللہ آ چکی ہے، جس طرح کووڈ کے لگ رہے ہیں، تو اس میں خاص طور پہ ہماری عوام سے بھی یہ اپیل ہے کہ زیادہ مارکیٹوں اور رش کی طرف نہ نکلا کریں. اور اس میں یہ ہے کہ ابھی سر مارکیٹیں تو بند کر دی نا آپ نے ویسے تو؟ جی اگر میں غلط نہیں ہوں مارکیٹیں تو بند کر دی سر؟ مارکیٹیں جی 8 بجے میرے خیال 6 بجے کے بعد جی جی بالکل، تو لاک ڈاؤن کی طرف جا تو رہے ہیں سر. اسد عمر صاحب نے تو فرما دیا کہ جی اب جو ہے وہ سختی مزید کی جائے گی، تو اسد عمر صاحب کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں یہ تو وہ بہتر جان سکتا ہے، وفاقی پالیسی جو ہے ان کی. مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل کیا ہے یہ بتا دیں آپ مجھے. دیکھیں یہ تو ایک وبا ہے، وبا سے کوئی لڑ تو نہیں سکتا. جی جی جو حکومت سے ہوگی وہ حکومت اپنی پوری کوشش اس میں کرے گی. جس طرح ویکسین میرے خیال میں آئی ہوئی ہے، ویکسین لگ رہے ہیں، صحیح، اس پہ عمل جاری ہے اور انشاءاللہ نمٹنے کے لیے. اچھا کچھ لوگ تو ویسے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ خالی جو ہے وہ شہباز گل صاحب کو اور فواد چودھری صاحب کو چپ کرا دیں تو مسئلے کا حل نکل آئے گا. نہیں اس طرح صداقت ہو سکتی ہے؟ اس طرح نہیں ہے. اب میں نہیں، اس طرح بالکل نہیں ہے. میں گلزار بھائی کی ایک بات رہ گئی تھی، میں ذرا ان کو اس بات پہ کہوں. گلزار بھائی نے کہا احتساب نہیں ہو رہا ہے. جی جس طرح آپ نے جہانگیر ترین کا ذکر کیا، جی جی، تو الحمدللہ احتساب خان صاحب کی نظر میں سب کے برابر ہو رہا ہے. اپوزیشن پہ وہی ہو رہا ہے، اپنی پارٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بیک ڈور ہاتھ بھی جوڑ رہے ہیں. کچھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو حلیم صاحب خان صاحب اپنے ایم پیوں کو جواب نہیں دیتا. اچھا، ان کو کہا کہ اگر جہانگیر ترین صحیح ہیں تو صحیح ہیں، غلط ہیں تو غلط ہیں. اسٹیٹ خان صاحب نے اس پہ جواب دیا ہوا ہے. اور وہ الحمدللہ اپنا آصف علی زرداری صاحب کی طرح نہیں ہے، جس طرح ان کے چیئرمین کو پرچی پہ لکھ کے دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہے. اور ان کے ٹوٹل وزیر آپ دیکھ لیں، اٹھا کے دیکھ لیں، ٹوٹل کے ٹوٹل کرب شرجیل انعام میمن سے دیکھ لیں، ناصر حسین شاہ سے دیکھ لیں، سعید غنی سے اٹھا کے دیکھ لیں. جی یہ بات کر رہے تھے خان صاحب کی، اور اس پہ بات کی انہوں نے. پہلے کم سے کم آپ کی جو قیادت ہے، جو سندھ کے اندر آپ کی حکمرانی ہے. اب انہوں نے ایک ذکر اور بھی کی تھی کہ دھاندلی محترمہ کے مرنے کے بعد پیپلز پارٹی نے سندھ میں اتنی سیٹیں نہیں اٹھائی، اس دفعہ اٹھائی، تو کیا مطلب سندھ میں بھی دھاندلی ہوئی تھی؟ اچھا، تو آپ لوگوں نے تو پھر کبھی بھی نہیں اٹھائی جی، اور صرف ان انتخابات میں اٹھائیں، تو آپ لوگوں نے دھاندلی کی تھی. دیکھیں جس طرح بھی آپ شاہد بھائی نے بھی کہا، سب کہہ رہے تھے کہ عوام ایک تبدیلی کی طرف دیکھنا چاہ رہی تھی، تو عوام نے سپورٹ کی. میں گلزار بھائی کی اس بات پہ جواب بھی یہ دے رہا تھا کہ اگر وہ دھاندلی ہوتی تو سب سے زیادہ سیٹیں آپ سندھ میں نہیں اٹھاتے. چلیں ٹھیک ہے سر، شریک چیئرمین پہ بات آ رہی ہے کہ جی ہمارے لوگ ان کی طرح نہیں ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہم تو آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو شروع سے انہوں نے سیٹوں کی بات کی. ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی میں 18 سیٹیں ملی. صحیح، ہم نے تو اس ٹائم بھی، یہ عوام ہے اور عوام جب چاہے جس کو پسند کرے ووٹ دے. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ چیئرمین کی بات جو کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی تو بڑی اسٹرگل ہے اس ملک کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے تو بانی کو شہید کیا گیا، محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، آصف علی زرداری صاحب کو قید سلاسل رکھا گیا، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کوڑے مارے گئے، جیلوں میں ڈالا گیا. ہماری تو بڑی اسٹرگل ہے. ہمیں ان چیزوں سے وہ نہیں. میرے بھائی نے بھی کہا کہ بھئی کرپٹ، جی بھٹو کا بہت اچھی بات کی، میں آتا ہوں ایک منٹ. بہت اچھی بات کی. اچھا بھئی اس کرپٹ نظام کو ختم کر، ان کے بقول کرپٹ نظام کو ختم کرنے کے لیے تو خان صاحب آئے تھے. اچھا، خان صاحب نے تو بات کی تھی. تو آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ اسی نظام کے خاتمے کے لیے آئے تھے؟ دیکھیے انہوں نے قوم کو خوشخبری سنائی تھی اچھا، کہ میں یہ نظام ان کی نظر میں کرپٹ ہے. سر انہوں نے پولیٹیکل مارکیٹنگ کی تھی صحیح معنوں میں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے لے کر آؤ. میں نے سب کرتے ہیں سر، میں نے آپ لوگوں نے بھی کیا سر. ان کی نظر میں کرپٹ نظام تھا. اچھا، اور میں اسے ٹھیک کروں گا. ٹھیک ہے جی، یہ کرپٹ تھے. آج کیا ہوا؟ کیا فردوس عاشق اوان دودھ کی ناہی ہوئی ہیں؟ اچھا، کیا حفیظ شیخ بہت اچھے انسان شہد لگا ہوا ہے؟ کیا جہانگیر ترین، علیم عادل اور آپ کا حلیم خان، خسرو بختیار، بہت سارے لوگ ان کے پاس موجود ہیں. پرویز کھٹک ہے، خسرو بختیار ہے، آپ کا محمود خان ہے. کیا یہ بہت اچھے لوگ ہیں؟ امتیاز وڈائز ہے. جناب احتساب کا عمل ہونا چاہیے. آپ کے پاس گئے تو آپ نے تو ان کی انکوائریاں بند کر دی. اچھا، کیوں کی؟ نہیں کرنی چاہیے. احتساب کا عمل تو اکراس دا بورڈ تو اسی کو کہتے ہیں کہ جناب سب ایک برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے محمود و ایاز. صحیح، نہ بندہ نواز. یہ کوئی طریقہ نہیں. انتقامی سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں. آپ ملک کے لیے کام کریں. آپ نے کہا تھا میں IMF نہیں جاؤں گا، خودکشی کروں گا. آج تاریخ کے
سب سے بلند ترین قرضے کے نیچے پاکستان کو دبا دیا آپ نے. آج چیخیں نکل رہی ہیں غریب عوام کی. بے روزگاری کا عالم بلند ترین سطحوں پر ہے. مہنگائی کا عالم آپ دیکھ سکتے ہیں. دوائی جس کے بغیر آپ اور ہم زندہ نہیں رہ سکتے 500% مہنگی ہو چکی ہے. جی. آٹا، دال، چینی، پیٹرول، ہر چیز. نہیں ماشاءاللہ دیکھیں رانا صاحب آپ کے تبرے کی میں بڑی قدر کرتا ہوں سر، لیکن جب اس نظام کو گرانے کے لیے، اس حکومت کو گرانے کے لیے ایک اتحاد بنا تو اس میں تو پتلی گلی سے نکل گئے آپ لوگ سر. اب تبرہ کرنا جائز نہیں ہے ویسے آپ لوگوں کا. میں اس میں بھی گزارش کرتا چلیں. نظام کی تبدیلی کے لیے ہم نے جو اتحاد بنایا وہ نیک نیتی پر ہے. اچھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی بڑی جدوجہد کی جی. ان کو سب کو اکٹھا کرنے میں. ٹھیک ہے. اور یہ بلاول بھٹو زرداری کا وژن تھا. جی. اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے. اچھا. لیکن کس ہر لحاظ سے کامیاب پولیٹیکل ہوگا پارٹی سر؟ کا کامیابی کی ڈیفینیشن بتائیں اس میں مجھے تھوڑی سی. ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے. اور پاکستان مومنٹ، ڈیموکریٹک مومنٹ کا جو ایجنڈا تھا وہ بحالی جمہوریت کا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر تب پیپلز پارٹی نے تمام لوگوں کو، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پریزیڈنٹ، شاہد خاقان عباسی صاحب کو جنرل سیکرٹری بنایا. صحیح. اور تمام اہم عہدے ان کو دیے گئے. اچھا. لیکن پیپلز پارٹی کی رائے کو بھی تو شامل کرنا چاہیے نا. اچھا. تو پیپلز پارٹی کی رائے کا انہوں نے احترام سر نہیں آپ لوگ کیا. پیچھے اس لیے کھڑے ہوئے تھے نا، دامن بچا کے بھاگنے میں آسانی ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. جی. ہم کیوں بھاگیں گے؟ اچھا. دیکھیے جمہوری نظام، آئین کی سپرویسی، پارلیمان کی سپرویسی کے لیے پیپلز پارٹی کی بڑی قربانیاں ہیں. اچھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ تاریخ گواہ ہے. وہ قربانیاں سر ہو گیا. نہیں ہر دور میں دی ہے. اچھا. 12 سال کا اقتدار مل تو گیا سر، مزید اور کیا چاہ رہے ہیں ان قربانیوں کے بلبوتے پہ؟ میں نے پھر آپ سے کہا 12 سال کا اقتدار عوام نے دیا. اچھا. آئندہ الیکشن ہوں گے، اگر عوام کی مرضی ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملے گا. جی. عوام کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں ملے گا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں، جی، میاں نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، کوئی بھی ہمارا نیشنل لیڈر ہو، اس کو اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اچھا. اپنی قوم سے ایسے گمراہی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ محترم عمران خان صاحب نے کی. اچھا. دیکھیے خان صاحب نے جی. قوم سے جس قدر جھوٹ بولا یہ پوری قوم کو پتا ہے. یہ باندی خان صاحب اپنے ایمانداری سے بات کہیں، کیا جو خان صاحب کے بیانیے پہلے تھے جی جی اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے خان صاحب جو ہے اس کو یو ٹرن کا نام دے رہے ہیں. سر یو ٹرن کو لیگل بھی تو کر دیا انہوں نے. کیسے لیگل کر دیا؟ آج آپ مجھے بتائیے، مہنگائی کا عالم آپ دیکھیں میرے بھائی، کسی ایک شعبے میں کوئی اصلاحات بتا دیں کہ فلاں شعبے کے اندر اصلاحات ہم لے کر آئے ہیں. جی صحیح. انہوں نے کہا جی 50 لاکھ گھر دیں گے. وہ گھر کیسے دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا جی ہم غریبوں کو گھر دیں گے. اچھا. ارے جناب وہ تو آپ قسطوں پہ گھر دے رہے ہیں، لون پہ گھر دے رہے ہیں. جی جی. اس کے اندر بھی شرائطیں ہیں. تو یہ کوئی گھر دینا نہیں ہے. کہنے لگے جی پہلی قسط وہاں دے دی، دوسری قسط وہاں دے دی. ارے جو آپ کہہ رہے تھے اس پہ عمل کب ہوگا؟ یہ تو بینک بھی دے رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. ذرا شہزاد بھائی اس پہ تھوڑا سا کامنٹ چاہوں گا آپ کے، کیا کہیں گے سر؟ جو ویژن پہلے تھا وہ اب نہیں ہے، یا جو سوچ پہلے تھی وہ اب نہیں ہے، یا پہلے جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں تھے اب نہیں ہے؟ سر کسی چیز کا بھی فرق نہیں ہے. اچھا. یعنی کہ آپ کسی بھی پالیسیز کے حوالے سے بات کریں. جی جی. کیا کشمیر پالیسی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی کی کوئی فرق ہے؟ اگر آج 2019 5 اگر 2019 کو جب تو آپ انڈیا، بہتر نہیں سمجھتے ماضی کی پالیسی سر؟ اب تو بالکل ہی ہاتھ میں سے نکل گیا سر. اس لیے کہ اس وقت تک امریکہ کا حکم نہیں آیا تھا. اچھا سر. اس وقت تک یہی ڈیمانڈ تھی. جی. پہلے ڈیمانڈ اس وقت یہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ نے جہادی تنظیموں کو پہلے لگام ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اس دور میں آتا تھا پھر آیا کہ ان جہادی تنظیموں کو آپ نے بالکل ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ختم ہو گئی پھر ڈیمانڈ آئی کہ جو ان کو پھر بھی لوگ یہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں مقبوضہ کشمیر مسلمانوں کی حمایت کے لیے، آپ نے FATF کے تحت ان کو بھی بند کرنا ہے. اچھا. تو آپ بتا دیں کس ایشو پہ؟ کیا ابھی آپ بھول گئے چند سال پہلے نواز شریف صاحب جب اس ملک کے وزیر اعظم تھے، جی جی، ان کی تقریریں آج کل دوبارہ نہیں چلائی جا رہی جب وہ کہتے ہیں کہ ان میں اور ہم میں فرق ہی نہیں ہے. اچھا. جو وہ کھاتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں. جی جی. تو نعوذ باللہ، وہ حرام کھاتے ہیں ہم حلال کھاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. تو بتا دیں کسی ایک ایشو کے اوپر کیا ہر حکومت IMF کے پاس نہیں جاتی؟ کیا ہر حکومت قرضے نہیں لیتی؟ کیا ہر حکومت دعویٰ بھی تو نہیں کرتی نا؟ جی ہر حکومت دعویٰ بھی تو نہیں کرتی. دیکھیں صرف فرق یہ تھا کہ جس ہر گزرتے دور سے لوگوں کی تکالیف بڑھتی چلی جاتی ہیں. اچھا. اور کوئی بھی ایک میں
انفارچونیٹلی لفظ مداری بھی استعمال کرنے میں مجبور ہوں جی جی کہ وہ ان عوام کی مجبوریوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, استحصال کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جتنا بھی ایک شخص آ کے شد و مت سے ان کی اس مشکلات کے حوالے سے شور مچاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو اس کا حل دوں گا, اور ایکچوئل میں وہ حل بھی نہیں دے رہا ہوتا. اچھا. یعنی وہ یہی کرتا میں آؤں گا, میں آپ کو ٹیکس نہیں لگاؤں گا, میں آؤں گا تو پیٹرول مہنگا نہیں کروں, میں آؤں گا تو گیس. یہ سوال یہ ہوتا ہے بھائی کیسے نہیں کرو گے, اچھا کیا طریقہ کار ہوگا, آپ کیسے ریونیو پھر جنریٹ کرو گے, کیونکہ اس سسٹم میں تو اسی طرح سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو آپ کے پاس ایسا کون سا نیا ریڈیکل سسٹم ہے کہ جس کے تحت آپ عوام پہ مہنگائی کا بوجھ ڈالے بغیر بھی ریاست کے لیے ریونیو جنریٹ کر لیں گے. اسے پتہ ہے لوگ بیچارے صرف اپنی فوری بیماری سے مشکل سے نکلنے کے لیے اگر کوئی اچانک نعرہ آ جائے گا اس کے پیچھے چل پڑے. اور یہ آج کی بات ہے, کیا 70 کی دہائی میں روٹی کپڑا مکان کے نعرے پہ نہیں بالکل بالکل جی. تو ہر دور پہ کیا 90 کی دہائی میں کبھی شریعت بل کے نام پہ, کبھی بیت المال کے نام پہ لوگوں کو یہاں پہ بیوقوف نہیں بنایا گیا. صحیح. تو اب تبدیلی کے نام پہ, ریاست مدینہ کے نام پر, تو بدقسمتی کی بات یہی ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور اصل حل کی طرف نہیں جایا جا رہا کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایک سسٹم کی تبدیلی ہو. یہ سب بات کریں سسٹم کون سا, وہی سسٹم ہے جو چل رہا ہے سرمایہ کا, جی جی جمہوریت کا. تو اس میں تو یہی نکلے گا حل. ہمارے ساتھ ہندوستان موجود ہے, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت 70 سال سے بغیر کسی ماشاء اللہ کے, تو وہاں پہ لوگوں کے حالات بدل چکے ہیں. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ابھی جو ان کے یہاں حال ہو رہا ہے. تو شہزاد بھائی اگر یہ دیکھیں ابھی جیسے کووڈ کی صورتحال چل رہی ہے, کووڈ کے اندر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں جی, امریکا کے اندر بھی ہے, کینیڈا کے اندر بھی ہے, لیکن لوگ یہ مثالیں نہیں دیتے کہ ان کو فی کس $2,500 بھی دیے گئے تم اپنا گھر تو چلا سکو, کم از کم تمہارا روزگار اب محفوظ نہیں ہے. یہ پاکستان میں مثال قائم نہیں ہو سکتی سر؟ پاکستان میں مثال بالکل بھی قائم اس سرمایہ نظام میں تو نہیں ہو سکتی. اور وہاں بھی جو دیے جا رہے ہیں نا, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ وہ استعماری کلونیلسٹ ممالک ہیں جنہوں نے پہلے 100-150 سال تک مسلم دنیا اور پوری تیسری دنیا کو براہ راست استعماریت کے ذریعے لوٹا ہے. صحیح ہے. یعنی کہ یہ جس ہندوستان برصغیر پاک و ہند میں ہم رہتے ہیں, جب یہاں پہ انگریز آیا تھا تو اس کی جو جی ڈی پی تھی وہ دنیا کی جی ڈی پی کا 25% تھی. اور جب انگریز یہاں سے اٹھ کے گیا تو اس خطے کی جی ڈی پی دنیا کی جی ڈی پی کا 1% رہ گئی. صحیح. اور آج بھی انڈائریکٹ کولونائزیشن کے ذریعے سے, IMF ورلڈ بینک کے ذریعے سے دنیا کے وسائل کو لوٹ کے وہاں پہ لے کے جایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں. اچھا, تو یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہاں کی مثال کیوں دے رہے ہو بھائی. وہاں کی مثال, یہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, یہ صرف لوگوں کو بیوقوف جو ان کو سوٹ کرتا ہے اس کے حوالے سے مثال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر بھی کووڈ کے حوالے سے دیکھیں وہاں بھی حکومتیں بری طرح سے ناکام ہوئی ہیں. صحیح. 2000 کے اندر بش جونیئر نے جب وہ صدر سے کہا تھا کہ ہمارے پاس اگر نزلہ زکام جیسی بھی کوئی اگر وبائی مرض آ گئی تو ہماری تیاری نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. اب آپ سوچیں, دنیا کی سب سے بڑی معیشت جو دنیا میں کھربوں ڈالر انویسٹ کر دیتی ہے جنگیں لڑنے کے لیے کسی ایک علاقے کے اندر, اس کے ہاں کیوں نہیں ہیلتھ فیسلٹی ایسی ہوتی کہ اگر کوئی کرائسس آئے تو اس کا سامنا کر سکے. صحیح. اس لیے کہ اگر انہوں نے اس کے اندر اسٹیٹ کا رول رکھا تو جو پرائیویٹ سیکٹر کو اپرچونٹی ہے مار بنانے کی وہ ختم ہو جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ شہزاد شیخ صاحب, سینئر تجزیہ کار میرے ساتھ موجود تھے. جناب محترم رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور پاندی خان بختی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال مزید کلیئر ہو جائے گی. سیاست سے ہٹ کر اگر بات کر لی جائے تو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. مثال میں اتنی دیتا چلوں کہ عید کے کپڑے مانگنے پر اگر باپ اپنی 3 بیٹیوں کو اور اپنے بیٹے کو اٹھا کے نہر میں پھینک دے تو خدارا ریاست مدینہ کے دعوے کرنے والے اپنے دعووں پر نظر ثانی کریں. یہ صورتحال کوفے سے بدتر ہو چکی ہے, اور اس صورتحال کے اندر آگے عوام جو صحیح معنوں میں ویسے ہی مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے. کوئی اسٹرگل کرنا شروع نہیں کرے گا ان لوگوں کو دیکھ کے. لوگوں کو یہ چیز آسان دکھنا شروع ہو جائے گی کہ میں خود کو مار لوں, میں اپنے گھر والوں کو مار دوں, تو صورتحال ہی ختم ہو جائے گی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے پاس کچھ موجود ہی نہیں ہے. کووڈ کی صورتحال کے اندر حکومت کو سوچنا چاہیے, کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا, وفاقی حکومت ہو, شہری حکومت ہو, صوبائی حکومت ہو, سب کی ذمہ داری ہے. ووٹ لے کر آئے ہیں, خدارا سیاسی غیرت کا مظاہرہ کیجیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.